जितनी ज़्यादा आपकी मेहमान नवाजी कर सकें अपनी एफर्ट के मुताबिक इंशाल्लाह करेंगे। आज मैं आपको जितने भी इंतज़ामी अमूर हैं उसके बारे में इंशाल्लाह मैं पूरी ब्रीफिंग दूंगा और हमारे मुफ्ती साकुबुद्दीन साहब इंशाल्लाह ताला जो मुनासिक हज हैं और उम्रा है उसके बारे में पूरी डिटेल से बताएंगे। इसके अलावा हमारे सीईओ नदीम शरीफ साहब भी मौजूद हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला आपसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा जितने भी लोग यहाँ पे हैं, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपका हो, आपने क्वेश्चन अपना हम आपको पेपर दे देंगे, आप लिख लीजिएगा या पूछ लीजिएगा। ख़वातीन के जो उनके जो सवालात हैं आप भले उनको बाद में या लिख के दे दीजिएगा, हम आपको उसी हिसाब से उन चीज़ों का जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जो हमारी नशिस्त होगी, इस नशिस्त को हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। इतनी चीज़ें जो कवर हो सकती हैं और आपको प्रॉपर तरीके से पूरा उम्रा कराएंगे, ताकि घर से कैसे आपने जाना है, एहराम बांधने का तरीका क्या है, ताकि जिन हजरात को वो पता ना हो वो भी सीख लें। और उसके बाद उम्रा किस तरह किया जाता है इंशाअल्लाह ताला जब आप मताफ में जाएंगे तो आपको ये सारी बातें आपके जहन में होंगी। हज भी हम आपको ये बताएंगे कि हज की किस्में क्या कितनी होती हैं, और उसके बाद हम चूँकि वहीं पर होंगे तो ये सारी चीज़ें हमारी पूरी नशिस्त हमारे साथ चलती रहती हैं। मुफ्ती साहब भी इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ पूरे हज के सफ़र में होंगे, तो किसी किस्म की भी कोई आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला ना कोई प्रॉब्लम आएगा और ना ही मुनासिक के, वो हम प्रॉपर तरीके से आपको साथ साथ लेके चलते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह ताला अभी हम अपना प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करेंगे। इंशाअल्लाह मैं आपको जिस तरह से जो चीज़ें होंगी मैं अभी आपको ब्रीफ करूँगा और आपने तवज्जो से देखनी है। चूँकि ट्रैवल आप सारी दुनिया में करते हैं, लेकिन हज का ट्रैवल चूँकि दूसरे ट्रैवल से थोड़ा मुख्तलिफ होता है, उसका तरीक़ाकार सारी चीज़ें, तो इसलिए ग्रुप में जाना, ग्रुप में एक साथ रहना, तो मैं आपको पूरी का पूरा इंशाअल्लाह ताला इसको चलो मैं सबसे पहले अपनी टीम से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, ताकि हमारे साथ कुछ लोग यहाँ से जा रहे हैं, कुछ हमारी टीम वहाँ पे, लेकिन मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा हमारे सीईओ नदीम शरीफ साहब से कि सर ज़रा आप आगे आ जाएं। सरफराज आप आ जाएं। अदनान, मुझे देना लाइट ज़रा जाओ सर आ जाएं। चूँकि इस दफ़ा हुज्जाज कराम कम है, वैसे तो हम अल्हम्दुलिल्लाह 700-800 के करीब हमारे हाजी यहाँ से जाते हैं, तो इस दफ़ा को पौने 400 के करीब है। तो ये ग्रुप 138 का है, 138, लेकिन चूँकि कुछ लोग बाहर हैं, कुछ कराची से बाहर हैं, अब कंट्री है, तो इसलिए इतने लोग थे जो यहाँ पे, तो इसलिए हमने इसी जगह पे आपका थोड़ा सा इंतज़ाम किया। हमारे इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले हमारे सीईओ नदीम शरीफ साहब, ये अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ ही 2004 से मुसलसल में नदीम भाई साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हम जाते हैं एवरी ईयर, और आप यकीन करें कि इनकी सरपरस्ती में हमने बहुत कुछ सीखा, और बड़े शफीक और बड़े अच्छे तरीके से काम करने वाले नदीम भाई हैं। अच्छा, नदीम शरीफ साहब हैं, खुरम लतीफ़ साहब वो अभी आएंगे थोड़ी देर तक, शकील ये मेरा नाम है जी, मुफ्ती साकुबुद्दीन साहब, अदनान और सरफराज, ये हमारे, मैं आपसे इसलिए इंट्रोड्यूस इस वजह से भी करा रहा हूँ कि ये फ़्लाइट्स में भी आपके साथ होंगे। अब कौन सी फ़्लाइट पे होगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आगे चलना भाई, हमारी जी बस ठीक है। हमारी जो पहली फ़्लाइट है 26 तारीख को ओमान एयर की, 26 तारीख को सुबह, जिसका 12 बजे डिपार्चर है, उसके साथ होंगे खुरम लतीफ़ साहब। ये खुरम भाई ये इंशाअल्लाह ताला इस फ़्लाइट में हुज्जाज कराम के साथ जाएंगे, ताकि मैं आपसे मिलवाऊंगा भी और आप देख भी लें।
جی. اور مدینہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سرفراز ریسیو کرے گا وہاں پہ مدینہ منورہ کے اندر. یہ فلائٹ صبح ہے 12 بجے. اب اس وقت ایئرپورٹ کی پوزیشن یہ ہے کہ 4 ساڑھے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، چونکہ ہر بندے کا بیگ کھولا جاتا ہے اور پورے ایک بیگ کو کھول کے وہ ایک چیز کو نکال کے پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ ڈالتے ہیں. ایک تو آپ لوگوں نے کھانے پینے کی کسی قسم کی کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں لے کے جانی. جتنا کم سے کم سامان اپنے بیگ میں ڈال سکتے ہیں، جا کے جو چیزیں آپ کی ضرورت کی ہیں، آپ نے زیادہ سے زیادہ 18-19 دن رکنا ہے تو اتنی چیزیں لے کے جائیں جتنی آپ کی ضرورت ہے. تو 12 بجے کا مطلب یہ ہے کہ 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ کے اندر آپ کو ہونا ہے. بورڈنگ 3 گھنٹے پہلے کھلے گی، لیکن چونکہ اندر کسٹم اور ANF والے بہت زیادہ ٹائم لگا رہے ہیں، لوگ لائنوں میں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں. تو اس لیے پہلے جانے کا یہ ہے کہ آپ کو اس لائن میں کھڑا نہیں ہونا پڑے گا، اندر جا کے آپ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں. تو عمان ایئر کی فلائٹ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 26 تاریخ کو ہوگی. آگے چلنا اس سے. دوسری فلائٹ انشاءاللہ ہماری ہوگی 30 تاریخ کو. جو لوگ مکہ جائیں گے انشاءاللہ ان کے ساتھ مفتی صاحب عبدالدین صاحب ان کے ساتھ ہوں گے. تو یہ فلائٹ صبح 8:15 بجے سعودی عربین ایئر لائن کی فلائٹ ہے، اور اس کے لیے بھی سیم وہی چیز ہے کہ آپ نے کم سے کم 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ جانا ہے. اور ان کی واپسی 17 کی وہاں سے واپسی ہوگی. آگے چلو. اس کے بعد تیسری فلائٹ ہے. تیسری فلائٹ میں عدنان ہوں گے، جو 3 تاریخ کی فلائٹ ہے. یہ عدنان آپ کے ساتھ ہوں گے. یہ بھی الحمدللہ 2004 سے گروپ لے کے جا رہے ہیں اور کافی ایکسپیرینس ان کا ان چیزوں کے اندر، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا. تو یہ ہماری 3 فلائٹیں. میں اور ندیم بھائی انشاءاللہ ہم 27 کو یہاں سے چلے جائیں گے. آپ کے جو وہاں کے انتظامات ہیں وہ ساری چونکہ آگے چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں تو وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پہلے چلے جائیں گے. آگے چل. اب یہ کہ ڈپارچر ہوگا قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے. قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے سب کا ڈپارچر ہوگا. کوئی حجی کیمپ، حج ٹرمینل، کسی قسم کی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. رپورٹنگ ٹائم وہی میں نے لکھا بیفور ڈپارچر، مطلب 4 آورز بیفور ڈپارچر. اور کسی قسم کا کوئی فوڈ ساتھ لے کے جانا الاؤ نہیں ہے، وہ نکال کے پھینک دیتے ہیں. تو اس لیے کسی کے لیے کوئی عام کوئی چیز یا کوئی کھانے کی اس طرح کی چیز، کسی طرح کی کوئی چیز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تمام میڈیسن آپ کی ساری کی جو میڈیسن آپ کھاتے ہیں وہ آپ نے لینی ہے. ہم انشاءاللہ آپ کو فارم دیں گے، جو آپ کا فارم ہے فارم دیں گے. فارم کے ساتھ پاسپورٹ کی کاپی لے کے حاجی کیمپ جانا ہے. 3 فارم کی کاپی ہوں گی. یہ ہم اگر کر کے آپ کو 3 دیتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ اس کو رکھنا نہیں، آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے. 3 کاپیاں آپ کے ساتھ ہوں گی. اور پرسکرپشن بہت ضروری ہے. اس کے بغیر اس کو ڈاکٹر چیک کرے گا، پھر میڈیسن چیک کرے گا. میڈیسن چیک کر کے پھر اس کو پیک کیا جائے گا. پھر اس کو ANF والے اس کو اپنی سیل لگائیں گے جی کہ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے ہم نے ساری چیزیں یہاں پہ چیک کر لی ہیں. تو اس طرح سے 3 آپ کے فارم وہاں جمع ہو جائیں گے. اور اس کے بعد 3 پرسکرپشن کی کاپی بھی ان کے ساتھ لگے گی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ وہاں سے پیک کرا کے میڈیسن اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں. جتنی میڈیسن آپ کی ضرورت ہے، اگر آپ نے 19 دن رکنا ہے تو اتنی ہو کہ آپ کو، چونکہ وہاں دوائی نہیں ملے گی، یہ دوائیاں وہاں ملتی نہیں ہیں، پھر وہاں پرابلم ہوتا ہے. تو اپنی میڈیسن اپنے ساتھ آپ ضرور رکھیں. کچھ میڈیسن اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لیں اور کچھ اپنے جو ہے سوٹ کیس وغیرہ جو ہوگا اس کے ساتھ رکھ لیں. چلو جا کے چلو. جی ہاں. اور جس دن آپ جائیں گے اپنا پیک کرانے کے لیے ویکسین، اسی دن آپ نے ویکسینیشن بھی کرانی ہے. ایک مینجائٹس کی اور دوسری فلو کی. یہ 2 مینجائٹس اور فلو کی ویکسین آپ لوگوں نے کرانی ہے. اب جو لوگ 26 تاریخ کو جا رہے ہیں انشاءاللہ کل کوشش کریں گے ہم ان کو فارم اور سب چیزیں یہ سینڈ کر دیں تاکہ ان کی 26 کو فلائٹ ہو تو اس سے پہلے یہ چیز ہو جائے. اس کے بعد آپ لوگ جو مدینہ منورہ جا رہے ہیں انہوں تو احرام اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، انہوں نے وہاں سے عمرہ کرنا ہے. جن لوگوں نے یہاں سے جانا ہے تو ان کو وہ اپنا احرام باندھ کے جائیں گے، کیونکہ سعودی ایئر لائن کی فلائٹ ہے. آپ گھر سے اپنا احرام سب چیز کر کے جائیں گے. اچھا، اب آپ کا ارائیول ہوگا انشاءاللہ تعالی جدہ کا جو حج ٹرمینل ہے اس پہ. اور وہاں کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے گروپ کے ساتھ رہنا ہے، ایک گروپ کے ساتھ موو کرنا ہے. وہاں پاسپورٹ جہاں لینے کی ضرورت ہوگی ہمارا نمائندہ آپ سے پاسپورٹ لے لے گا. آپ یہ سب چیزیں
ساری کی ساری چیزیں یہ آپ کو کریں گے. جب آپ کی فلائٹ اترے گی, آگے چلو, تو امیگریشن اس طرح سے امیگریشن ہے, ہر بندے نے اپنی امیگریشن خود کرانی ہے. بس اپنا پاسپورٹ اپنے ہاتھ میں, امیگریشن خود اپنی امیگریشن کرائیں گے. امیگریشن کرانے کے بعد آپ کسٹم میں جا کے اپنا لگیج خود آپ لیں گے, لگیج, تاکہ اس لگیج کا آپ نے کسٹم خود کلیئر کروانا ہے. کلیئر کروانے کے بعد پھر آپ نے باہر جانا ہے. تو اس طرح سے پہلے نظام اس طرح ہوتا تھا کہ ایک جگہ پہ ساری کی ساری چیزیں رکھی جاتی تھیں. اب اس سال کچھ ان کا ایئرپورٹ بھی چینج ہوا ہے. انشاءاللہ ہم جب جائیں گے خود تو ہمیں اس سب چیزوں کا پتہ بھی چل جائے گا کہ کس طرح سے کیا چیزیں. لیکن اس طرح سے سارا یہ سینیریو اس طرح سے تھا پورے کا پورا. یہ دیکھ اس طرح سے سارا یہ حج ٹرمینل تھا, ویٹنگ ایریا. ٹھیک ہے جی, وہاں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی ساری جو بھی چیزیں ہوں گی ہم خود ساری چیزیں کریں گے. چونکہ سب چیزوں کا آپ نے اپنے آرام سے سکون سے اپنا لگیج اپنے ساتھ رکھنا ہے, اور جس گاڑی میں چڑھانا ہے اپنے سامنے رکھنا ہے کہ بھائی میرا یہ لگیج اس پہ چلا گیا. آگے اس طرح سے پھر ہم آپ کو جدہ ایئرپورٹ سے جو لوگ جا رہے ہیں جن کی فلائٹ ہے صبح 8 بجے, تو وہاں سے ہم ان کو لے کے سیدھا عزیزیہ جائیں گے. انہوں نے مکہ میں آنا ہے لیکن ہم ان کو عزیزیہ لے کے جائیں گے. ہمیں کمرے جو ہیں وہ ملتے ہیں 2 بجے کے بعد. فلائٹ چونکہ ارلی ہے تو اس لیے عزیزیہ میں ہمارے پاس جگہ ہے. آپ لوگوں کا جو سامان ہوگا آپ وہاں چھوڑنا چاہیں آپ کو کمرہ ہم وہیں سے الاٹ کر دیں گے. اپنا سامان بھی آپ وہاں چھوڑ سکتے ہیں اور اپنے ساتھ کر کے پھر آپ آ جائیں گے زمزم ٹاور میں. تو وہ جو ٹائم ہوگا اسی حساب سے ہم آپ کو لے کے آئیں گے, پھر آپ کو آپ کے کمروں میں شفٹ کر دیں گے. چونکہ یہ وہاں بیٹھ کے انتظار کرنے سے بہتر ہے, جو کہ اپنے پاس جگہ ہے تو ہم آپ کو اسی طریقے سے وہ ساری چیزیں پھر ہمارے پلان کے مطابق ہوں گی. آپ نے صرف جانا ہے اور اسی طریقے سے ساری کی ساری چیزوں کو وہ کرنا ہے, چونکہ تاکہ آپ کا ٹائم بھی ضائع نہیں ہو اور آپ ٹائم پہ کام بھی ہو جائے. جو لوگ مکہ جا رہے ہیں یا جو لوگ مدینہ سے آ رہے ہیں ان سب کا جو 30 تاریخ کو جا رہے ہیں اور 26 تاریخ کو جا رہے ہیں ان کا ہوٹل ہے پلمن زمزم. ٹھیک ہے جی, اور 3 تاریخ کو جو لوگ جا رہے ہیں ایک تو وہ ہیں جو کہ پلمن زمزم میں جائیں گے ڈائریکٹ اور وہ وہیں رہیں گے, اور کچھ لوگ ہیں جو عزیزیہ جائیں گے. ٹھیک ہے, اسی حساب سے وہ چیزیں آپ لوگ تاکہ مکس نہیں ہو. چلو آگے چلو 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 چلو. پھر آپ کو انشاءاللہ تعالی 4 ذی الحجہ کو جو لوگ مکہ میں ہوں گے ان کو ہم ٹرانسفر کریں گے عزیزیہ, جو لوگ مکہ کے اندر ہوں گے. اور کچھ لوگ ہیں جو وہیں پر رہیں گے, انہوں نے حج کے دوران بھی وہ کمرے ان کے پاس ہی ہوں گے, مطلب مکہ کے اندر ہی وہ سارے کمرے ان کے پاس فل ٹائم ان کے پاس ہی ہوں گے. وہ جا کے واپس آ سکتے ہیں, وہاں رہ سکتے ہیں. اور عزیزیہ میں یہ ہماری بلڈنگ ہوگی, یہ والی بلڈنگ ہے. آگے چلو. کھانے کا پورا آپ کے لیے انتظام ہوگا, بہترین قسم کا بوفے, ہر چیز اس میں اویلیبل ہوگی. یہ لابی. آگے چلو. اچھا, اب بیڈ جو ہیں کمرے وہاں پہ چھوٹے ہوتے ہیں, کیونکہ اب یہ جیسے یہ 4 کا کمرہ ہے, یہ عزیزیہ میں اس طرح سے 4 کا کمرہ ہے. تو 4 کا کمرے کا اب سامان آپ کے پاس جتنا زیادہ ہوگا وہ رکھنا وہ آپ اتنی پرابلم ہوگا. اچھا اچھا, ہاں, تو اس کا اتنا ہی پرابلم ہوگا. تو اس لیے سامان آپ جتنا کم سے کم لے کے جائیں گے تو اتنا آپ کو اتنا ہی زیادہ آپ واپسی میں چونکہ آپ نے لے کے آنا ہوگا, پھر آپ کو وہاں پرابلم ہوتا ہے. تو کپڑے اپنے ساتھ 4-5 جو بھی جوڑے ہیں اپنے ساتھ وہ لے کے جائیں, اور باقی وہاں دھل بھی جاتے ہیں, وہ سب چیزیں وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں. یہ ہمارا پراپر پیچھے کرنا ذرا, یہ واش روم ہے عزیزیہ کا. ٹھیک ہے, پراپر یہ ہوٹل ہے, اور وہیں پر ہماری جو بھی نشست ہوگی, ہم جو لوگ زمزم میں رکے ہوں گے ان کو بھی آ کے انشاءاللہ بتائیں گے. اور عزیزیہ میں بھی ہمارے پروگرام ہوں گے, وہاں نماز 5 وقت کی نماز بھی ہوگی, اور پڑھنا پڑھانا سب چیزیں وہاں پہ ہوں گی. چلیں آگے چلیں. میں یہ جتنا بھی جو کچھ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں انشاءاللہ گروپ پہ ساری کی ساری چیزیں ڈالوں گا, آپ نے یہ سب چیزیں آپ وہاں پہ دیکھ بھی سکیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جب ہم پہنچ جائیں گے تو ہمارا اگلا قدم ہوگا حج کی طرف. حج انشاءاللہ تعالی 8 کی صبح ہم لوگ منی جائیں گے. تو عزیزیہ مکہ سے ہم ڈائریکٹ منی جائیں گے. یہ منی, یہ مکہ سے بھی کچھ لوگ آئیں گے, کچھ لوگ عزیزیہ سے جائیں گے. یہ ہمارا منی. تو منی ہم آپ کو بائی بس لے کے جائیں گے.
ٹھیک ہے جی, وہ ہماری رسپانسبلٹی ہے, آپ کو لے کے جانا, ٹائم پہ پہنچانا, وہ ساری ہماری ذمہ داری ہے. آپ لوگوں نے سکون اور تحمل کے ساتھ, ہمارے کچھ یہاں پرانے حاجی ہیں, وہ ان سے آپ پوچھیں گے, وہ بتائیں گے ہاں یار ہم نے بھی اس وقت غلطی کی, جلدی نہیں کرنی چاہیے کسی چیز میں بھی, ہر چیز ٹائم کے اوپر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو کسی قسم کی کوئی فکر کرنے کی, ہمارا کام ہے, آپ سے زیادہ فکر ہمیں ہوتی ہے, آپ نے تو وہ کرنا ہے, تو ہمارے اوپر تو ڈبل رسپانسبلٹی ہے. اس لیے جو ہمارے انسٹرکشنز ہوں گے, ہم آپ کو صرف انسٹرکشن دیں گے کہ اتنے بجے نکلنا ہے. اب نارملی ہوتا کیا ہے, اب راستہ ہے بند ہو گیا کہیں پہ, گاڑی لیٹ ہو گئی, بعض دفعہ نہیں کھڑے ہونے دیتے, تو یہ سب چیزیں جو ہے نا, اس میں پرابلم یہ آتا ہے کہ پہنچنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن چونکہ حاجی اگر کمرے میں بیٹھا ہوگا تو اس کو نیچے آنے میں ٹائم لگے گا, پھر وہ پرابلم ہو جاتی ہے. جو ہم آپ کو ٹائم دیں, آپ آ کے بیٹھ جائیں, لابی میں بیٹھ جائیں, وہاں بھی اے سی لگا ہوا ہے. جیسے ہم آپ کو بتائیں جی کہ ابھی آپ نے فلاں طرف موو کرنا ہے تو آپ نے موو کرنا ہے. اس طریقے سے جب ہم کرتے ہیں چیزیں, آپ یقین کریں اتنے سکون سے اور اتنے تحمل سے چیزیں ہو جاتی ہیں. اور لائن سے گاڑی میں بھی سوار ہوں گے, بالکل لائن سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, کھانا لیں گے تو سب لائن سے لے کے اور اس طریقے سے کر کے نکل جائیں گے. بالکل رش بھی نہیں ہوتی, نہ کسی کو دھکا لگتا ہے, نہ کچھ ہوتا ہے. صرف آپ نے ہماری جو انسٹرکشنز ہیں ان کو فالو کرنا ہے. ہمارا کام ہے آپ کو یہ ساری چیزیں بتانا, کرنا اور آپ کو سکھانا. حج کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایک چیز آپ کو اس طرح سے بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ خود بولیں گے کہ یار ہم نے واقعی حج کیا. اس کے بعد مینا میں رکیں گے, پھر ہم آگے کا ہمارا سفر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ عرفات کا, پھر مزدلفہ, وہ سارے انتظامات ہوتے ہیں, وہ ساری چیزیں ہم خود ان کو کرتے ہیں. پھر واپس مینا آئیں گے. جن لوگوں نے, جو لوگ یہ چاہتے ہیں جی ہماری آگے چلنا, یہ مزدلفہ ہے, یہ مینا واپسی. پھر اس کے بعد مینا جب واپس آ جائیں گے تو رمی کرنے کے لیے جائیں گے. رمی کرنے کے لیے بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ گیٹ پھلانگ کے جاتے ہیں کہ بھائی فلاں ٹائم سے پہلے نہیں ہو سکتی. آپ کے ساتھ علماء کرام ہیں جن کی رسپانسبلٹی ہے, جو اس بات کا ذمہ لیتے ہیں کہ بھائی اس میں کوئی پرابلم نہیں, آپ اس وقت کر سکتے ہیں. تو آپ انہی چیزوں کو فالو کریں, نہ کہ اس چیز کو فالو کریں جس میں آپ کی خدا نخواستہ کہیں آپ کو زخمی ہونے کا یا اس چیز کا وہ ہو. اچھا, اس کے بعد آپ رمی کریں گے 10 تاریخ کو. جو رمی ہوگی, رمی کی اور قربانی کے لیے ہم وہاں جا کے انشاءاللہ انتظام کریں گے. جو حضرات وہاں قربانی کرانا چاہیں وہ ہمارے پاس نام لکھوائیں گے اور پھر ان کی انشاءاللہ قربانی ہوگی. ان کے لیے ہم وہ ساری چیزیں کر کے. اچھا, قربانی میں بھی نارملی کیا ہوتا ہے, اب جیسے یہ ہم آپ کو نمبر دیں گے, آپ نے پہلے رمی کرنی ہے, پھر قربانی ہونی ہے, اور قربانی ہونے کے بعد آگے چلنا. آگے جاؤ. اچھا, اس کے بعد یہ کہ جو وہاں کے معاملات ہوں گے وہ آپ کو میں ساتھ میں سارے بتاتا رہوں گا تاکہ یہ چیزیں جتنی بھی ہیں. اور پھر مدینہ منورہ کی ہماری جو روانگی ہوتی ہے اس میں بھی نارملی یہی ہے کہ اگر 150 لوگ ہیں نا تو 150 میں سے کم 120 لوگ آگے مجھ سے پوچھتے ہیں بس کس وقت آئے گی. یقین کریں, اب وہ کیا ہے کہ ہم آپ کو جو ٹائم دے دیں, لکھ دیں یا بتا دیں, آپ اسی حساب سے کر کے اسی چیز کے اوپر آپ نے کریں گے تو ہمارے لیے بھی اچھا رہتا ہے اور آپ کے لیے بھی. یہ ہمارے ایک حاجی صاحب ہیں جنید بھائی, یہ انہوں نے ہمارے ساتھ جا رہے ہیں مدینہ, تو آج انہوں نے یہی اچھی بات کی کہ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے, دیکھو آپ جو چیزیں ہوتی ہیں آپ مجھے بھجوا دیتے ہیں, میں ان کو وہ ہر چیز بھیج دیتا ہوں, بھائی آپ کا ویزا آ گیا, یہ آ گیا, بھائی یہ سب چیزیں ہو گئی, ان کے پاس پہنچ جاتی ہیں وقت پہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح سے یہ ہمارا سارا سفر ہوگا. اور اتنی سی انسٹرکشنز ہیں, اس کے زیادہ کچھ چیز بھی نہیں ہے, نہ اس سے زیادہ ہم آپ کو اور ٹائم لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو چیزوں کی پراپر طریقے سے سمجھ آ جائے. آگے چلنا ذرا. اچھا, ایک چیز, اب اس سال جو ہے وہ حجاج کرام کم ہے, لیکن اب ہوٹلوں کے اندر کا کوئی کسی قسم کا پتہ نہیں ہے. اب کمرے کے اندر ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ ڈبل کا کمرہ ہے اور یہ ساتھ ایک بیڈ لگا کے اس کو ٹرپل کرتے ہیں, اس طرح ٹرپل بناتے ہیں. یہ دیکھیں یہ اس طرح کا یہ ایکسٹرا بیڈ یہ ساتھ یہ لگا ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ چیزیں بھی وہاں ہوٹل میں نارملی اس طرح سے آتی ہیں کہ کوئی ایکسٹرا بیڈ ساتھ لگا کے ڈبل کے کمرے کو ٹرپل بناتے ہیں. اب اس سال دیکھتے ہیں کہ ہو سکتے کم ہو تو اس طرح نہ کریں, لیکن اگر ہوگا تو یہ ان کی پالیسی ہے اور گورنمنٹ آف سعودیہ کی پالیسی ہے. چونکہ لوگ پورے نہیں ہوتے تو اس لیے وہ ساتھ ایک ایکسٹرا بیڈ لگاتے ہیں. تو لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں جی کہ چھوٹا بیڈ یہ آپ نے کیسے لگا دیا, تو ہماری طرف سے کوئی چیز بھی نہیں ہوتی,
میں آپ کو کہا کہ ہمارا دل تو یہ چاہتا ہے کہ ہم ہر ایک اپنے حاجی کو حرم بھی دیں, ہر ایک حاجی کو جی ایم سی میں لے کے جائیں, یہ ہمارا دل چاہتا ہے, لیکن اب جو ریسٹرکشنز ہیں اس کے حساب سے. اچھا, اب ہم آپ کو چیزیں کیا کیا دے رہے ہیں. یہ بیگ ہے, یہ 24 انچز کا, یہ بڑا ہے, مطلب یہ ٹرالی بیگ ہے اور یہ لگیج میں جائے گا. اس کے علاوہ یہ آپ کا بیگ پیک ہے, یہ اس طرح سے بنوایا ہے تاکہ جس میں آپ کی ضرورت کی چیز آ جائے گی, اس سے زیادہ چیز اندر آپ کی آنی نہیں چاہیے, بس اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا ہی ہے. اب اس میں مینا جانے کے لیے آپ یہ عدنان ذرا پہنو ایک منٹ. اچھا, اس کے ساتھ ہم آپ کو احرام دیں گے. لیڈیز کے لیے اسکارف ہوگا, یہ رکھا ہوا ہے. اب یہ اس میں ایک جوڑا کپڑوں کا آرام سے سکون سے آ جائے گا, اور اس کے علاوہ آپ کی میڈیسن آ جائیں گی. آپ اس کو لے کے ساتھ اپنے مینا جائیں, کہیں آپ کو جانا ہے لگایا اور لے کے چلے گئے. پانی کی بوتل لگی تو, لیکن لوگ کیا کرتے ہیں جی, نارملی اب 3 لوگ ہیں تو ایک بڑا بکسا لے لیا جی. ارے اس میں کرنا کیا ہے, دیکھیں پہلا دن آپ کا 8 سے لگ جائے گا, آپ کا احرام ہوگا, رات کو احرام ہوگا, 9 تاریخ کی صبح کو آپ کا احرام ہوگا, 9 تاریخ کی رات جو 10 تاریخ کی رات آئے گی اس احرام ہوگا, 10 تاریخ کی صبح تک آپ نے احرام بند ہوگا. مطلب 8 سے لے کر 10 تک آدھے دن تک تو آپ لوگوں نے احرام باندھا ہوا ہے. اب 10 کو آپ کا احرام کھلے گا تو ایک جوڑا کپڑوں کا پہننا ہے, دوسرے دن بعد آپ نے واپس آ جانا ہے. اس کے لیے 4 جوڑے رکھ کے لے کے جانا, یا 2 احرام ساتھ لے جاتے ہیں. اور بھائی کبھی آپ احرام بھی وہاں خراب نہیں ہوتا, تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس طریقے سے یہ چیز ہے یہ کریں گے, آپ کو بھی سہولت ہوگی, ہمیں بھی سہولت ہوگی. ہم بناتے اسی لیے ہیں کہ اس میں لوگ زیادہ کپڑے نہ ڈالیں, اتنی چیز ڈالیں جتنی اس کی ضرورت کی ہے. باقی ہم آپ کو جوتے رکھنے کے لیے پاؤچ الگ سے دیں گے کہ کہیں بھی آپ بیٹھیں, کہیں جائیں, آپ کا جوتا گم بھی نہ ہو اور آپ کے یہاں پہ لٹک بھی رہا ہو. اس کے علاوہ بس ٹھیک ہے, اس طرح سے ہر ایک بیگ کے اوپر اس طرح سے ایک سٹیکر لگائیں گے ہم. یہ دیکھیں, ایک یہ سٹیکر ہے, اس پہ اروما ٹریول, حاجی کا نام, اس کا پاسپورٹ نمبر اور اس کی تصویر. چونکہ ایک جیسے بیگ ہوتے ہیں, یہ میں آپ کو بنا کے دے دوں گا, یہ سب نے اپنے اپنے اس کے اوپر لگانے ہیں تاکہ آدمی کو اپنی آئیڈینٹیفیکیشن رہے کہ یہ میرا بیگ ہے, یہ اپنا. یہ ساتھ میں ایک اور میں یہ لگایا ہوا لگیج کا. یہ جب آپ مکہ جائیں گے تو یا عزیزیہ جائیں گے تو اس میں ہم روم نمبر ڈال دیتے ہیں تاکہ آپ خود اپنا بیگ اٹھا کے کہیں بھی نہ جائیں. تو یہ اسی طریقے سے اس کے اوپر نمبر لکھ دیں گے, وہ خود آپ کے کمرے میں خود بخود پہنچ جائے گا. تو اس لیے یہ 2 چیزیں ہیں. آگے چلنا دو, ٹھیک ہے. احرام, یہ آپ کو احرام اس طرح, اور یہ لیڈیز کے لیے چونکہ ابایا بھی ہم بناتے ہیں, لیکن چونکہ اب کسی کا ہر ایک آدمی کا پہننے کا اپنا مزاج ہوتا ہے, تو اس لیے ہم سکارف جو ہے وہ یہاں تک ہوتا ہے, وہ ہم بنا کے دے دیتے ہیں تاکہ آپ اس کو پہنیں. جی اسی کو ابایا اسی کو کریں. جی آگے چلو. اور یہ ہمارے آپ کی کنکریوں کے لیے, آگے چلو, ٹھیک ہے. کیپ, اب یہ لیڈیز کے لیے چونکہ انہوں نے سر پہ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم اس طرح بنا دیتے ہیں تاکہ ان کو جو ہے نا وہ دھوپ سے بچیں. اور جینٹس کے لیے یہ کیپ ہم ساتھ بنا کے دیتے ہیں. اس سے ایک تو آپ کا آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے جی کہ چلیں ہمارے حاجی ہمارے ساتھ ہیں, تو جب آپ کا احرام نہیں پہننا ہوگا اس کے بعد آپ نے اس کو پہننا ہے. اب اس میں جب آپ قربانی کے لیے کریں گے تو آپ کو ہم نمبر دیں گے, ہمارا حج کا ایک نمبر ہے, وہ میں آپ لوگوں کو دے دوں گا. تو وہ آپ نے اپنے پاس سیو کرنا ہے, وہاں پہ آپ نے اس پہ واٹس ایپ پہ ساری چیزیں چلیں گی. آگے چلیں. اچھا, اب آ گیا PCR ٹیسٹ. ایک PCR ٹیسٹ ہوگا 48 آورس بیفور ڈپارچر. آپ سب نے, ہم لیبارٹری سے آپ کا ٹیسٹ کروائیں گے, بندہ آپ کے گھر پہ آئے گا اور آپ کا تاکہ ٹیسٹ کر کے واپس لے جائے گا. کسی نے بھی خود ٹیسٹ نہیں کروانا, کمپنی خود کروائے گی اور جو اس کے چارجز ہوں گے وہ آپ لوگ اس کو پے کریں گے. لیکن چونکہ ٹیسٹ ہم لوگ آپ کے پاس بھیجیں گے, وہ بندہ آپ کے پاس آ کے ساری چیزیں کر کے جائے گا. اس کے علاوہ آپ کے پاس ویل چیئر, اگر کسی کو ویل چیئر چاہیے تو مجھے نوٹ کروا دیجیے گا. ایک کسی نے کہا ہوا ہے, تو ہمارے پاس وہاں ویل چیئر بھی ہیں تاکہ ہم اسی حساب سے ویل چیئرز بھی ان کو دے سکیں سعودیہ میں بھی. اور اگر کسی نے پلان کے اندر بھی ہے تو پہلے بتا دیجیے گا تاکہ ہم ان کو وہ چیزیں بھی کر دیں. اس کے علاوہ ندیم بھائی ہیلتھ انشورنس کا ہے یا نہیں؟ اچھا بس ٹھیک ہے, ہیلتھ انشورنس آلریڈی اس میں ویزے کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, آگے چلو. تو یہ
تھی میری پریزنٹیشن چھوٹی سی، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو کوئی آپ کا سوال ہوگا پھر میں اور مفتی صاحب اور ندیم بھائی آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے. جی